अस्सलाम वालेकुम सामीन, काशान बसीरत यूट्यूब चैनल और इंतहाई खूबसूरत किताब कि जिसका नाम है तारीख़ जन्नतुल बक़ी। आइए इस किताब को मिलकर हम पढ़ते हैं। ये है पार्ट नंबर 1 और मैं हूँ सीमी ज़वाल। मैं और आप अक्सर मिलकर इस प्लेटफॉर्म, कौन सा प्लेटफॉर्म, काशान बसीरत का यूट्यूब चैनल, यहाँ पर हम बहुत मुस्तनद किताबों को मिलकर पढ़ते हैं, बहुत सारी हकीकतों को जानते हैं, तारीख़ के झरोकों में झांकते हैं, क्योंकि ये किताबें हमें बहुत कुछ मालूमात फ़राहम करती हैं। और ये किताब जो इस वक्त ज़ेर नज़र है, ये बहुत ख़ास तौर पे तारीख़ी हवाला इसके हवाले से बहुत इम्पॉर्टेंट है। आइए इसको मिलकर पढ़ते हैं। किताब का नाम मैंने आपको बताया, तारीख़ जन्नतुल बक़ी, और इसका जो सफ़ा नंबर 4 से इसमें आगाज़ हो रहा है। लिखा है कि अपने मौजू पर सबसे पहली मुस्तनद किताब, और उसके बाद इस किताब का नाम लिखा हुआ है तारीख़ जन्नतुल बक़ी, और तालीफ़ है जस्टिस अल्लामा हसन रज़ा गदीरी। और उसके बाद फिर हम जो अगला सफ़ा है, सफ़ा नंबर 5 पे इसकी तफसीलात जानने जा रहे हैं। लिखा है जुमला हकूक़ बहक़ इदारा महफूज है। नाम किताब तारीख़ जन्नतुल बक़ी, तालीफ़ जस्टिस अल्लामा हसन रज़ा गदीरी, तादाद 1100, कंपोजिंग इदारा मिनहाजुस सालिहीन लाहौर। और इनमें फिर इसके बाद लिखा है कंपोजिंग, तो हमने पढ़ लिया लाहौर, उसका फ़ोन नंबर भी साथ साथ था 5425-372। फिर लिखा है अशात अव्वल अप्रैल सन 2000 ईस्वी, फिर अशात दोम मई सन 2000 ईस्वी, और हदिया 135 नाशिर इदारा मिनहाजुस सालिहीन जिना टाउन ठोकर न्याज बेग, और फ़ोन नंबर 5425-372। उसके बाद फिर हम अगले सफ़े के ऊपर आ गए हैं, जहाँ पे लिखा है इंतिसाब, और इंतिसाब में लिखा है कि उनके नाम जिनकी कब्रें हर जिंदा दिल में हैं। और इसके साथ ही पेज नंबर 7 है, जिसमें लिखा है मुक़द्दमा तबद्दुम। लिखा है तारीख़ हक़ाइक़ का आईना है, जिसमें शीरीन व तल्ख़ वाक़यात की रंगारंग तस्वीरें देखने वाली हर आँख को अपनी तरफ मुतवज्जो करती रहती हैं, और जो तस्वीर जितनी रंगीन हो उसकी कशिश चश्म बीना में आते ही ज़्यादा असर कायम करती है। कुछ तस्वीरें कच्चे रंगों की नापुख्ता तरतीब के सबब हक़ाइक़ की जलवागरी में पुख्ता किरदार अदा करने से कासिर रहती हैं, मगर जो तस्वीरें खून के सुर्ख कलम से बनाई गई हों उनकी सुर्खी अपने हर पहलू से नुमायाँ होती है और अपनी रंगत से तारीख़ की बस्ती को सुर्ख रू कर देती है। जन्नतुल बक़ी की तारीख़ भी कुछ ऐसे ही है। उसकी तस्वीर लहू के कलम से बनी और तारीख़ की वादी में झांकने वालों को अपनी सुर्खी दिखा दिखा कर अपनी तरफ मुतवज्जो कर रही है। इसका ये अमल उसी दौर से शुरू हो चुका था जब इसका दामन शख्सियात की तुर्बतों के गौहर से भरता गया, और फिर नौबत यहाँ तक पहुँची कि इसकी पहचान ही इसमें छुपे हुए कद आवर मुजाहिदों और बुलंद पाया अफराद की निस्बत से होने लगी कि जिसे अज़मतों के कातिल हाथों ने ज़ोरे शमशीर से इस तरह नाबूद करने का अमली इक़दाम किया कि अब इस तस्वीर के खदोखाल में इन शिकस्ता पत्थरों के इंतसाब के सिवा कुछ बाकी नहीं, जो मराक़दो मज़ारात से अक़ीदत का रिश्ता कायम रखने वालों के लिए ख़ास तरतीब से सजाए गए हैं। इन पत्थरों की निस्बतों को याद रखने के लिए किताब तारीख़ जन्नतुल बक़ी लिखी गई है। इसका दूसरा एडिशन क़ारीन के हाथों में है। खुदा इस मुखलिसाना काविश को शर्फ़ मकबूलियत अता करे। और नीचे लिखा है हसन रज़ा गदीरी। उसके बाद हम पेज नंबर 8 पर आ गए हैं, जिस पे लिखा है कि अहदा अलिफ और 2 चश्मी है, और दाल अलिफ और फिर हमज़ा बड़ा बड़ा लिखा है। उसके नीचे लिखा है उनके लिए जो तारीख़ की जन्नत में बक़ी वालों की कब्रें ढूंढ रहे हैं। आइए इससे आगे चलते हैं। लिखा है अगला सफ़ा है जो कि 9 नंबर लिखा हुआ है। लिखा है इजहार तशक्कुर। अब इसके बारे में हम ये एक पैराग्राफ ही है, मिलकर पढ़ते हैं। लिखा है हम किताब मुस्तताब मीम सीन ते तो अलिफ बे
اور پھر کتاب کا نام ہے تاریخ جنت البقیع کی اشاعت کی بابت انجمن عزا خانہ زہرا نیو یارک اور حسینی ٹرسٹ نیو یارک کے کارکنوں کے مخلصانہ تعاون پر ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ رب العزت انجمن حاضہ کو دن دگنی اور رات چوگنی ترقی عطا فرمائے اور جملہ کارکنان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ جس مقصد کے لیے ان مومنین نے ہمارے ادارے کے ساتھ تعاون کیا ہے وہ بارگاہ خداوندی میں مقبول و منظور ہو، آمین۔ پھر لکھا ہے اس کے نیچے ادارہ منہاج الصالحین لاہور، اور اسی طریقے سے ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 10 پہ، جہاں پہ ہمیں فہرست مضامین پڑھنی ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ عرض ناشر صفحہ نمبر 11، حرف اول صفحہ 14، تاریخ کیا ہے 18، یہ جنت البقیع ہے 24، جنت البقیع وجہ تسمیہ 29، یہ سب صفحات میں آگے ساتھ پڑھتی جا رہی ہوں۔ اس کے بعد ہے جنت البقیع کی تاریخی اہمیت پیج 34، پھر ہے بقیع کے بارے میں حضرت پیغمبر اسلام کے ارشادات پیج 35، پھر ہے مورخین کیا کہتے ہیں پیج 39، پھر ہے حضرت عائشہ کی روایت پیج 42، پھر ہے حضرت ابن عباس کی روایت پیج 44، 11واں ہے سب سے پہلے دفن ہونے والے صحافی لکھا ہے یا آگے پڑھیں گے تو زیادہ بہتر ہو جائے، صحابی لگ رہا ہے پیج 45۔ اس کے بعد 12واں نمبر پہ تعمیر قبر سنت رسول پیج 46 پہ ہم پڑھیں گے۔ اس کے بعد 13واں نمبر ہے چیپٹر کا سنت رسول کی ہتک حرمت پیج 46 پر یہ، پھر 14 نمبر ہے صحابہ کرام کا رد عمل پیج 47، اور اسی پیج کے اوپر ہم 2 اور پڑھیں گے، یعنی فرزند رسول کی رحلت اور عام مسلمانوں کی تدفین۔ پھر پیج 48 پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بقیع میں تشریف لانا، پھر پیج 49 پہ ہم جنت البقیع کی توسیع اور اصحاب کی قبریں اور اہل بیت کی قبور مبارکہ، یہ تینوں چیزیں ہم اسی پیج پہ پڑھیں گے۔ پھر ہم آ گئے ہیں اس کتاب کے پیج نمبر 8 پر، جہاں پہ ہم 21 نمبر پہ ہم جو یعنی ترتیب میں 21 نمبر ہے، لکھا ہے حضرت امام حسن علیہ السلام، اور وہ پیج 50۔ میرے خیال اس میں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیونکہ بہت ڈارک لکھا ہوا ہے، لیکن جب ہم آگے جائیں گے تو ہمیں اس کی صحیح پیج مل جائے گا۔ پھر 22 نمبر پہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، جو صفحہ نمبر 51 پہ ہم پڑھیں گے۔ 23 نمبر پہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، صفحہ نمبر 53۔ 24 نمبر پہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، صفحہ نمبر 53، اور 53 صفحے پر ہی ہم ازواج النبی کی قبور مبارکہ بھی پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد 26 نمبر پہ ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلقین کی قبور، یہ پیج 55 پر ہے۔ اور اس کے علاوہ پیج 55 پہ ہمیں 2 چیزیں اور پڑھنے کو ملیں گی کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کی قبر اور حضرت ام البنین فاطمہ کی قبر۔ پھر اس کے بعد ہم پیج 56 کے اوپر حضرت عاتقہ امت الرسول کی قبر، اس کے بعد پھر پیج 56 ہی پر ہم حضرت عقیل بن ابی طالب کی قبر اور جناب عبداللہ بن جعفر کی قبر۔ پھر آ جائے گا جی پیج 57، اس پہ ہمیں 3 چیزیں پڑھنے کو ملیں گی۔ پروردگار لکھا ہے نمبر 32 جو فہرست میں کہ پروردگان آغوش رسالت کی قبریں اور ازدواج النبی کے اسماء گرامی جن کی قبور بقیع میں ہیں اور شہدائے احد کی قبریں، یہ ہم پیج 57 پہ پڑھ لیں گے۔ پھر 35 نمبر فہرست میں ہے کہ حضرت اسماعیل بن جعفر صادق کی قبر، یہ پیج 59 پہ پڑھیں گے، اور اسی صفحے پہ ہم مالک بن انس اور شیخ القرا نافع کی قبریں یہ بھی پڑھیں گے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ پھر یہاں پہ فہرست میں 37 نمبر پہ مزارات مقدسہ، یہ ہم پیج 61 پہ دیکھیں گے۔ پھر ہے 38 نمبر پہ انہدام جنت البقیع کے نظریاتی عوامل، یہ ہم پیج 66 پہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ 39 فہرست میں ہے تاریخ پر ایک نظر، یہ پیج 69 پہ ہم جانیں گے۔ پھر 40 نمبر کی جو فہرست میں آ رہا ہے نام، وہ ہے دیگر مقامات کا انہدام، یہ ہم پیج 71 پہ پڑھیں گے۔ پھر 41 جو ترتیب میں ہے وہ ہے تاریخ نے رخ بدلا، یہ 72 پیج پر۔ پھر 42 نمبر فہرست پہ ہے دوسری مرتبہ مقامات مقدسہ کا انہدام، یہ پیج 73 پر۔ پھر 43 نمبر پہ ہے یوم انہدام جنت البقیع، یہ پیج 75 ہے۔ پھر 44 نمبر پہ ہے فہرست میں دوسری اسلامی یادگاروں کا انہدام، یہ ہے پیج 76 پہ ہم پڑھیں گے۔ اس کتاب کو پڑھتے ہوئے اب ہم آ گئے ہیں پیج نمبر
کتاب بتا رہی ہے کہ 9. اچھا جی چلیے اب ہم دیکھتے ہیں. اب یہاں پہ لکھا ہے کہ 45 نمبر فہرست میں یہ ہے بیت الاحزان. پیج اس کا واضح اتنا نہیں ہے لیکن آگے جائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا. پھر 46 فہرست میں ہے جنت البقیع کا احاطہ پیج 84. 47 پہ ہے قبور کی ترتیب پیج 86. 48 پر ہے شہدائے احد کے بارے میں پیج 87. پھر 49 پہ ہے قبور کی ترتیب کا عمومی جائزہ یہ پیج 93 پر ہے. پھر ہے 50 فہرست میں موجودہ حالات پیج 101. پھر 51 پہ ہے مزارات کی تعمیر نو کا مطالبہ پیج 103. پھر ہے 52 پہ تاریخی نقطہ نظر پیج 104. اس کے بعد 53 نمبر پہ انسانی حوالے سے پیج 106. پھر 54 پہ اجتماعی و معاشرتی فوائد پیج 108. پھر 55 پر ہے اسلامی و شرعی حیثیت یہ پیج 110 پر. پھر پیج 56 پہ جنت البقیع میں مدفون بعض شخصیات کا تعارف یہ پیج 115 پہ یعنی 115 پہ ہم جانیں گے. اب ہے فہرست پہ 57 نمبر پہ حضرت عباس بن عبد المطلب ان کے بارے میں ہم یہاں پہ پڑھیں گے پیج 117 پہ. پھر 58 نمبر پہ ہیں جناب ابراہیم بن رسول اللہ. میرے خیال ہے یہی نام لکھا ہے، ہو سکتا ہے یا تھوڑا سا مس پرنٹ لگ رہا ہے لیکن ہم آگے جائیں گے تو ہم اس کو شاید بہتر پڑھ سکیں گے. پیج نمبر 120 پر. پھر پیج فہرست پہ 59 نمبر پہ حضرت فاطمہ بنت اسد پیج 124. 60 فہرست میں نمبر پہ ہے جناب عقیل بن ابی طالب پیج 126. 61 پہ ہے جناب عبداللہ بن جعفر طیار پیج 129. 62 پر ہے جناب اسماعیل بن جعفر صادق پیج 133. 63 پیج پر ہے جناب محمد بن حنفیہ پیج 135. پھر 64 پہ ہے حضرت صفیہ بنت عبد المطلب یہ پیج 136. اور 65 نمبر پہ فہرست میں ہے حضرت عاتقہ بنت عبد المطلب پیج 138. پھر 66 پر ہے حضرت عثمان بن اب یہ جو ورڈ آ رہا ہے یہ مجھے صحیح طرح سمجھ میں نہیں آ رہا کیونکہ اس میں بہت زیادہ اینک آئی ہوئی ہے، یہ ہم آگے دیکھیں گے. حضرت عثمان بن کے آگے والا ورڈ جو ہے نا وہ پیج 140 پہ ہم پڑھیں گے. پھر 67 فہرست نمبر ہے جناب سعد بن زرارہ. اچھا یہ 142 پیج ہے. پھر 68 نمبر پہ جناب سعد بن معاذ یہ 143. اب کتاب جو ہمارے سامنے ہے اس کے صفحہ نمبر 10 پہ ہم آ گئے ہیں فہرست پڑھتے ہوئے. اس میں فہرست میں 69 نمبر پہ جناب ابو سعید خدری ان کا صفحہ نمبر واضح نہیں ہے لیکن 70 نمبر پہ فہرست میں ہے جن شخصیات کی قبور بقیع میں تھیں یہ 148 پیج پہ ہم پڑھیں گے. 71 فہرست میں دعا و زیارات ہے پیج 154 پر. اس کے بعد 72 میں زیارت حضرت فاطمہ زہرا پیج 158 پر ہے. پھر 73 فہرست میں ائمہ اطہار کی زیارت یہ 163 پیج ہے. پھر 74 جو ہے یہ ہمیں نظر آ رہا ہے یہ ہے زیارت ابراہیمی ہے شاید بن رسول یہ 168 صفحے پر ہے. اس کے بعد 75 نمبر پہ ہے زیارت حضرت فاطمہ بنت اسد 175 پیج پر. پھر 76 نمبر پہ ہے زیارت حضرت حلیمہ سعدیہ یہ 180 پیج پر ہے. اور 77 نمبر پہ زیارت حضرت ام البنین یہ پیج 183 پر ہے. پھر 78 پہ زیارت حضرت صفیہ و عاتقہ پیج 184 پہ. پھر 79 پہ زیارت جناب حضرت عباس بن عبد المطلب 186 صفحے پر. پھر 80 نمبر پہ زیارت حضرت عقیل عبداللہ بن جعفر پیج 188. پھر 81 صفحے پر ہے 81 فہرست میں ہے زیارت جناب اسماعیل بن جعفر پیج 190. اور فہرست میں 82 پر ہے زیارت شہدائے احد یہ ہے 194 پیج پر. اور فہرست میں نمبر 83 ہے کتابیات یہ پیج 199 پر ہے. تو یوں ہم نے فہرست مکمل کر لی ہے اور اب ہم آگے کتاب کو دیکھتے ہوئے جو ہم جس صفحے پر آ گئے ہیں کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں سامعین کے جو نظر آتی ہیں ہمیں ادھر PDF میں سے میں پڑھ رہی ہوں تو PDF کے اپنے صفحات ہوتے ہیں جبکہ کتاب کے اپنے صفحات ہوتے ہیں. تو کتاب کے صفحات کو پڑھتے ہوئے ہم پیج نمبر 11 پر ہیں. عرض ناشر یہاں پہ لکھا ہوا ہے آئیے پڑھتے. لکھا ہے زیر نظر کتاب میں تاریخ جنت البقیع کے موضوع پر بحث و تمہیز
کی گئی ہے۔ یہ کتاب تاریخ کے جھروکوں سے ترتیب دی گئی ہے۔ جنت البقیع کی تاریخ میں جھانکنے والوں کے لیے مینار نور ثابت ہوگی، کیونکہ اس میں جامعیت کے ساتھ مزارات مقدسہ کی نشاندہی کی گئی ہے کہ کون سا روضہ مبارک کہاں ہے، کس جگہ اور کس تزئین و آرائش کے ساتھ واقع تھا۔ آل سعود نے کس نظریہ باطلہ کی آڑ میں آثار ائمہ علیہم السلام، اصحاب رسول رضوان اللہ تعالی علیہم، امہات المومنین اور مومنین صالحین کی قبروں کو کیوں اور کس لیے بلڈوز کیا؟ سوالیہ نشان۔ آل سعود نے افکار و آثار اہل بیت علیہم السلام کو مٹانے کے لیے کس تاریخ پر شب خون مارا؟ سوالیہ نشان۔ ان تمام موضوعات پر سیر حاصل بحث کرنے کے بعد جنت البقیع کے مشہور قبرستان کی تصویر آنکھوں کے سامنے کھنچ جاتی ہے اور یہ واضح ہوتا ہے آج اور کل کے جنت البقیع میں کیا فرق ہے؟ سوالیہ نشان۔ پھر لکھا ہے حجت الاسلام والمسلمین علامہ جسٹس حسن رضا غدیری اسلام کے عظیم روحانی رہنما ہیں جو کثیر المطالعہ اور باعمل کردار و شخصیت کے مالک ہیں۔ پیج 12 پہ ہم آ گئے ہیں۔ اسلام شناسی میں ید طولہ رکھتے ہیں۔ وہ ایک ہی وقت میں معلم، مبلغ، مدرس، محقق اور مصنف ہیں، جن میں ہر کمال بدرجہ اتم موجود ہے۔ دیار غیر میں رہ کر اسلام کی شمع روشن کیے ہوئے ہیں، تبھی تو تاریخ جنت البقیع لکھ کر محفوظ کیا ہے اور مسلمانان عالم کو آل سعود کی کارروائیوں سے آگاہ کیا ہے۔ علامہ غدیری نے بڑی عرق ریزی اور عجلت کے ساتھ خاندان آل اطہار علیہم السلام کے آثار و افکار کو سپرد کرتاس و قلم کیا ہے، جس سے نہ صرف متلاشیان تاریخ جنت البقیع استفادہ کریں گے بلکہ علماء فضلاء اور ریسرچ اسکالرز بھی مستفید ہوں گے۔ علامہ موصوف نے مناظراتی رنگ کی بجائے محققانہ اور تاریخی انداز اپنایا ہے جو عقلی اور منطقی اقدار اور تقاضوں کے عین مطابق ہے۔ اس تاریخی قبرستان میں جگر گوشہ رسول بھی محو استراحت ہے کہ جس خاتون جنت کی تعظیم و تکریم کے لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استعدا ہو جاتی تھیں، جس کی شان رفیع میں سرور کائنات نے فرمایا تھا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے راضی و خوشنود کیا اس نے مجھے راضی و خوشنود کیا، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ لیکن یہ کائنات عالم کی وہ مظلومہ بیوی ہیں کہ جن پر ظلم ہوتا رہا، کہ جنہیں شہادت کے بعد بھی آرام سے رہنے نہ دیا گیا۔ آپ سلام اللہ علیہ کے روضہ اطہر کو مسمار کیا گیا اور جان بوجھ کر رسول زادی سلام اللہ علیہ کے نشانات کو مٹا دیا گیا تاکہ ایمان والوں کی رغبت و مودت اس بیوی کے ساتھ نہ ہو سکے۔ ہم اس کتاب کے پیج نمبر 13 پہ آ گئے ہیں۔ اچھا جی، اب لکھا ہے کہ اور پھر آپ کے 4 معصوم امام علیہ السلام فرزندوں کے روضہ ہائے مقدسہ کو بڑی بے دردی سے زمین بوس کر دیا۔ مرحوم شورش کاشمیری نے کیا خوب کہا ہے کہ سوئے ہوئے ماں کی لحد ہی کے آس پاس پورے خلیل سبط پیمبر علی کے لال۔ اور آگے لکھا ہے کہ خاندان رسالت کی ان عظیم ہستیوں کے روضوں پر کوئی بڑی بڑی بلڈنگیں اور عمارات نہیں ہیں بلکہ چند پتھر پڑے ہوئے ہیں جن کو مومن ڈھونڈ کر نالہ و فریاد کرتے ہیں اور اپنی عقیدت کے پھول نچھاور کرتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ علامہ غدیری کی اس سعی جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا ان کو اجر عظیم عطا فرمائیں۔ وسلام ریاض حسین جعفری، سرپرست ادارہ منہاج الصالحین لاہور۔ تو سامعین، اب ہم یہ پڑھنے کے بعد پیج نمبر 14 جو کتاب میں ہے اس پہ ہم آ گئے ہیں اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے حرف اول اور اس کے ہیڈنگ میں ہے اسلامی یادگاروں کے تحفظ کی اہمیت۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے ہر وہ چیز جس سے اسلام کی عظمت و شوکت اور اس کی مقدس تعلیمات کی
کسی بھی حوالے سے تبلیغ ممکن ہو وہ مستحسن ہے، کیونکہ مقصد خدائی پیغامات، احکامات اور ارشادات و ہدایات کو زندہ رکھنا ہے۔ لہٰذا تاریخی یادگاریں بھی اسی حوالے سے نہایت اہمیت کی حامل ہیں، اور ان کا تحفظ اس پاکیزہ و اعلیٰ مقصد کے پیش نظر ضروری اور پسندیدہ عمل ہے، تاکہ ان کے ذریعے تبلیغ احکام خداوندی اور ترویج دین الہی ہو سکے۔ بزرگان دین و رہبران امت و صالح مومنین و مجاہدین و شہدائے اسلام کی قبور مزارات در حقیقت اسلامی یادگاریں ہیں، جن پر حاضری دے کر اللہ تعالیٰ کی یاد دلوں میں تازہ ہوتی ہے، اعلیٰ و بلند صفات اور پاکیزہ اخلاق اپنانے کا جذبہ فروغ پاتا ہے، دنیا کی فنا پذیری مجسم صورت میں سامنے آ جاتی ہے، آخرت سنوارنے کا احساس بڑھ جاتا ہے، مزارات پر دعا مانگنے سے خدا کی توجہ اور عاجزی و بندگی کی توجہ پیدا ہو جاتی ہے۔ پیج 15۔ اپنے محتاج ہونے اور خدا کے قادر و بے نیاز ہونے کا عملی یقین زندہ ہو جاتا ہے، اور دعا مانگنے کے خدائی حکم کی تعمیل بھی ہو جاتی ہے کہ اسے خدا نے عبادت اور اس سے منہ موڑنے کو تکبر اور خدا سے بے نیازی کا اظہار قرار دیا ہے۔ مزارات و قبور اور مقامات مقدسہ پر جا کر تلاوت قرآن پاک کرنے سے اہل تلاوت کا ثواب اور قرآنی معارف کی طرف توجہ کی راہ ہموار ہو جاتی ہے۔ آیات الہی زبان پر لا کر خدا کی عنایات و توفیق کے حصول کا استحقاق پیدا ہوتا ہے کہ تلاوت کرنے والا محبوب خدا قرار پاتا ہے، اور خدا ایسے اعمال صالح کی توفیق اور مقاصد و مطلوب کے حصول میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اسلامی یادگاروں کا تحفظ مذکورہ بالا فوائد حاصل ہونے کی وجہ سے شعائر اللہ کی تعظیم کہلاتا ہے، کہ جس کے بارے میں خداوند عالم نے فرمایا کہ جو شخص شعائر الہی کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کے تقویٰ کا سبب ہے۔ القرآن۔ آگے لکھا ہے تعظیم سے مراد ان کا احترام، ان کی پاسداری و تحفظ اور ان سے روحانی استفادہ کرنے کے مواقع فراہم کرنا ہے۔ تعمیر قبور و مزارات مذکورہ اہداف و اغراض کی تعمیل کے سلسلے میں مؤثر کردار ادا کرتی ہے۔ اسے قبر پر پرستی کہنا ناانصافی ہے، کیونکہ پرستش خدا کے ساتھ مخصوص ہے، یہ تو خدا پرستی کا ذریعہ ہے، اور اس ذریعے سے خدا کے صالح بندوں کے عظیم کارنامے و شخصیت کی یاد تازہ ہوتی ہے، جس سے ان کی راہ اپناتے ہوئے خداوند عالم کی عبادت و پرستش کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اسلامی یادگاروں کے ذریعے، اب ہم آ گئے ہیں سامعین پیج 16 پر، اسلامی یادگاروں کے ذریعے اسلام کی تاریخ تازہ ہو جاتی ہے، کیونکہ جن بزرگوں کی قبور و مزارات پر حاضری دی جاتی ہے ان کی زندگی کا مطالعہ اور ان کے دور کی تاریخ پر نگاہ کرنے سے صدر اسلام کے حالات و واقعات سے آگاہی حاصل ہو جاتی ہے۔ کفار و مشرکین کی اسلام دشمنی کے مقابلے میں اہل اسلام اور ارباب تقوی نے جس طرح استقامت و ایثار کا ثبوت دیا، اس کا علم ہو جاتا ہے اور بزرگان دین کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اسلامی یادگاروں کا تحفظ اس لحاظ سے بھی اہمیت کا حامل ہے کہ ان کے قیام کو حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود عمل کر کے اہمیت دی، اور قبور اصحاب و شہداء پر تشریف لا کر ان کے تحفظ کا عملی ثبوت فراہم فرمایا، لہٰذا اس کی اہمیت کسی بحث و بیان کی محتاج نہیں۔ اگلا پیراگراف ہے کہ جنت البقیع کا مختصر تاریخی تعارف پیش کرنے کا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں کہ اس اسلامی یادگار کے تحفظ کی اہمیت واضح ہو جائے، اس کی بابت چند پہلوؤں سے معلومات میسر آ جائیں۔ اس کے متعلق حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل مبارک کی روشنی میں اس میں جا کر دعا کرنے کی استحبابی حیثیت ہے۔ آگاہی حاصل ہو،
ایسے دوبارہ پڑھتی ہوں کہ اس کے متعلق حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل مبارک کی روشنی میں اس میں جا کر دعا کرنے کی استحبابی حیثیت سے آگاہی حاصل ہو، کیونکہ تاریخ کے کسی بھی حوالے کو زندہ رکھنا زندہ قوموں کی علامت ہے۔ اگلا پیراگراف ہے کہ جنت البقیع کے بارے میں چونکہ اردو زبان میں کوئی کتاب میری نظر سے نہیں گزری، اس لیے میں نے عجلت میں جو کچھ ممکن ہو سکا مرتب کر دیا ہے۔ تاہم اس سلسلے میں اگر کہیں حوالہ جات یا تاریخی مطالب میں کمی بیشی رہ گئی ہو تو قارئین سے نشاندہی کی توقع کرتا ہوں اور شکر گزار ہوں گا۔ اب ہم آ گئے سامعین پیج نمبر 17 پر۔ لکھا ہے میری خواہش ہے کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی تواریخ بھی کسی حوالے و نسبت سے کچھ لکھوں تو اس مقصد کے لیے خداوند قدوس جل شانہ سے توفیق کا طلبگار ہوں گا۔ یہ کتاب ایک تاریخی دستاویز ہے جس کا کسی نظریے کے اثبات یا نفی سے کوئی تعلق نہیں۔ اس میں پائے جانے والے حوالہ جات میں میری یہ کوشش رہی ہے کہ غیر متنازع محققین کی کتب سے استفادہ کروں، نظریاتی رجحان کے عوامل و اسباب کی صحت و سین قاف میم اور ان سے مربوط جہات کی بحث جہلت ہے یا جہاد جیم ہے الف تے ہے میرا جہاد کی بحث تاریخی تحقیق کے عمل سے ماورا ہے کیونکہ تاریخ ہی واحد وہ سند ہے جس کو نگاہ اعتبار سے دیکھا جاتا ہے اور وثوق کی حامل دستاویز پر کسی کو نظریاتی رجحان کی بنا پر نقد و نظر کا حق حاصل نہیں ہوتا۔ میں نے اپنے مصادر میں بالعموم یہی کوشش کی ہے کہ تاریخ کی ثقہ شخصیات کی تحقیقی تحریروں کو شامل کروں، بنا برئیں اگر کہیں غیر ثقہ حوالے پائے جائیں تو اس کی وجہ ثقہ افراد ان کو نگاہ اعتبار سے دیکھنے کے سوا کچھ نہیں کہ جس میں تحقیقی نقطہ حامی نظر کا دخل نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ خدا کرے ہمارا یہ تحقیقی عمل تاریخی اعتبار کا حامل قرار پائے۔ حسن رضا غدیری۔ یہ ہم نے پڑھ لیا حسن رضا غدیری صاحب کی تمام جو بھی ہم نے تفصیلات پڑھی۔ اور سامعین اب ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 18 پر جو کہ کتاب میں لکھا ہوا ہے اور اس کی ہیڈنگ ہے تاریخ کیا ہے۔ اب یہ اس کے آگے سوالیہ نشان ہے کہ تاریخ کیا ہے، آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے تاریخ واقعات کا خزانہ، حالات کا آشیانہ، محبتوں کا قصیدہ، نفرتوں کا نوحہ، چاہتوں کی تصویر، راحتوں کی تفسیر اور ناراحتوں کی زنجیر، خواہشوں کا عکس، کاوشوں کا رقص، اچھائیوں کا اعلان، برائیوں کا بیان، سب کچھ بتانے والی، کچھ نہ چھپانے والی، عدل کی نشانی، ظلم کی کہانی، ماضی کا قصہ، حال کا حصہ، حقیقتوں کی ترجمان، مجازوں کا تبیان، ہر شے کی داستان، بے زبان مگر سب کی زبان، بے نشان مگر سب کا نشان، گمنام مگر سب کا نام، خاموش خطیب بولتا ادیب، بہار میں خزاں خزاں میں بہار، خوشیوں کی کتاب دکھوں کا نصاب، آشفتہ افکار نوشتہ دیوار، سب کچھ کہنے والی، چپ نہ رہنے والی، بھیدوں کو ظاہر کرنے والی، کبھی کسی سے نہ ڈرنے والی، سب کی پسند سب کی ناپسند، سچ بولنے والی اور راز کھولنے والی۔ سامعین کتنا خوبصورت پیراگراف تھا، مجھے تو پڑھ کے مزہ آیا، آپ کو سن کے مزہ آیا ہوگا۔ آگے لکھا ہے یہ ہے تاریخ، اس میں سب کچھ ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر بنی آدم تک سب کے اقوال افعال و اعمال کا ذخیرہ کیے ہوئے ہے، کسی سے نہیں ڈرتی اور کبھی نہیں مرتی۔ تاریخ ابو البشر کے بیٹوں کی لڑائی آنے والی نسلوں کو بتا رہی ہے کہ نبیوں کی امتوں نے اپنے رہبروں کے ساتھ کیا سلوک کیا، اس کی لمحہ بلمحہ تصویر دکھاتی رہتی ہے، وہ بھی صرف اس لیے کہ امانت دار ہے، خیانت کرنا اسے آتا ہی نہیں، اس کے خیانت ہو تو سب کو اپنا حال بتا دیتی ہے مگر چپکے۔ ہم سامعین پیج 19 پہ آ گئے ہیں۔ لکھا ہے مگر کس قدر بے سمجھ ہیں افراد
بشر کہ اس سے بھی عبرت حاصل نہیں کرتے، اس سے بھی نہیں ڈرتے، اس پر بھی اپنا اثر قائم کرنا چاہتے ہیں، اسے بھی اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتے ہیں۔ تاریخ پھر بھی صبر کرتی رہتی ہے، خاموشی سے ظلم سہتی رہتی ہے، کچھ نہیں بولتی، اور جب بولتی ہے تو سب راز کھولتی ہے۔ ہر دور میں اسی طلب، تمنا و تلاش میں رہتی ہے کہ چشم بینا مل جائے جسے ہر تصویر دکھا سکے، فکر سلیم مل جائے جسے سب کچھ سمجھا سکے۔ علم کے زیور سے آراستہ امانت شار انسان کو ڈھونڈتی رہتی ہے تاکہ اسے اپنی دولت سپرد کر دے کہ وہ خیانت نہیں کرے گا۔ فہم و ادراک کی دولت سے بہرہ مند شخص کو پکارتی ہے تاکہ اپنا سرمایہ معرفت بھی اس کے خزانہ شعور کے سپرد کر دے کہ وہ اسے محفوظ کر لے گا۔ تاریخ کی پیشانی پر ثبت حقیقتیں ہمیشہ اپنے نور کی زکوٰۃ اس کا استحقاق رکھنے والوں میں بانٹتی رہتی ہیں۔ تاریخ کا دامن اس قدر صاف و پاکیزہ ہے کہ اسے گندا و ناپاک کرنے کا عمل ایک وقت میں اپنی موت آپ مر جاتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر سامعین اب یہاں پر آگے ایک پیراگراف اس پیج کا اور پڑھ لیتے ہیں کہ تاریخ سلطانوں کے دبدبے سے مروب نہیں ہوتی بلکہ ان کے درباروں میں ہونے والی ہر گفتگو اور ہر حرکت کو پورے طور پر ریکارڈ کر لیتی ہے، اور جب کوئی گوش شنوا ملتا ہے تو اس کے معمول سے اشارے پر اسے سب کچھ بتا دیتی ہے۔ تو یوں ہم نے پیج نمبر 19 کو مکمل کر لیا، اور اب اس سے آگے ہم پڑھیں گے۔ اتنا خوبصورت تعارف تاریخ کا دیا گیا ہے، مجھے بہت شوق ہو رہا ہے کہ آگے چلوں جلدی اگلی ریکارڈنگ میں انشاءاللہ اس سے آگے چلتے ہیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔